बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद। और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के ऊपर, जिनके इसके वीडियो का जो टाइटल है वो है एक जन्नती इंसान का किस्सा। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी ने फरमाया मजलिस में बैठे हुए मस्जिद में, कहा कि ये जो दरवाज़ा है ना, इससे एक जन्नती आने वाला है। तो लोगों ने देखा एक मदीने के मकामी आदमी, ज़रा बूढ़े, वो मस्जिद में अंदर आए, दाढ़ी में वुज़ू का पानी, हाथ में जूता, नमाज में शरीक हो गए। अगले दिन आपकी महफिल थी तो आपने फरमाया ये जो सामने दरवाज़ा है इससे एक जन्नती आ रहा है। तो सेम वही आदमी उसी हालत में एंटर हुए। अगले दिन हुआ तो आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। ठीक वही आदमी उसी हालत में एंटर। इस मजमे में एक सहाबी बैठे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र। ये 1,24,000 सहाबा में इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये सबसे ज्यादा इबादत करते थे। सबसे इतनी इबादत किसी ने नहीं की। सारी रात नफल पढ़ते थे, सारे दिन का रोज़ा रखते थे और दिन रात में एक कुरान ख़त्म करते थे। माशाल्लाह। कोई हमारे जैसा अव्वल तो कर नहीं सकता, करेगा तो चौथे दिन पागल हो जाएगा, दिमाग खुश्क हो जाएगा। सही बात। और उन्होंने निभा के दिखाया। रात पूरी तहज्जुद, दिन पूरा रोज़ा, और रात और दिन में एक ख़त्म कुरान। अब इनको ख्याल आया कि ये बाबा जी मुझसे भी ज़्यादा इबादत करते हैं, जो इनको यूं डायरेक्ट जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली। तो मैं देखता हूं ये कौन सी इबादत करते। क्या ये सारी रात सजदे में पड़े रहते हैं, रुकू में खड़े रहते हैं, क़याम में खड़े रहते हैं, क्या करते हैं? तो उनके पास पहुंच गए। चाचा, तो थोड़ा वाले साहब की नाराजगी है, दूर रहना चाहता हूँ, 2-3 दिन ठहर जाऊँ आपके पास? हाँ 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ। अब इशा की नमाज के फौरन बाद इन्होंने चादर ऊपर ली और चादर में यूं सुराख किया और यूं लेट के देखने लगे कि अब ये बुजुर्ग क्या करते हैं। बुजुर्ग तशरीफ लाए, सराने पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और थोड़ी देर बाद खुराटे थे। वो बड़े हैरान हुए, भाई मेरा तो ख्याल है ये सारी रात सजदा करेगा तो रो रो मुसल्ला तर कर देगा, ये तो खुराटे ही चौं जाने ना हो जा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा। फिर उन्होंने कपड़ा उतार दिया, अभी सोया हुआ है। वो फजर की अजान पे उठे और इनका दिमाग चक्कर खा गया, भाई ऐ की बड़ी तहज्जुद दे 2 नफल भी नहीं तो जन्नत की बशारत 3 दिन कट्ठी। उन्होंने कहा कल देखूंगा, कल शायद कुछ और करें। अगले दिन आए, फिर उसी तरह यूं करके लेट गए और बुजुर्गों ने भी यूं की और बिस्म का मुंह तो वो अहिया और पूरा कमरा खुराटे अनार। वो फिर परेशान, ये कब उठेगा कब उठेगा। फजर की अजान पे उठे तो और उनकी हैरत बढ़ गई। कहने वाला सच्चा, उसके बात को तो चैलेंज हो नहीं सकता, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लेकिन ये चक्कर क्या है, ये जन्नत मिल कैसे रही है? चलो एक रात और सही। तीसरी रात आए, ये यूं लेटे वो यूं लेटे, ये देखते रहे वो सोते रहे, हत्ता के फजर की अजान पे आते। तो ये ना फट पड़े, कहने लगे चाचा बात बताऊं? कहने क्या है? कि मेरी कोई झगड़ा नहीं था अब्बा से, मैंने 3 दिन मुसलसल तेरे बारे में सुना जन्नती आ रहा। 3 दिन तुझे अल्लाह के नबी ने बशारत दी, जन्नती है जन्नती है जन्नती है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं, तो सारी रात सोता रहता,
اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. بڑی وہ بات. کہنے لگے کیا کرتے ہو، ساری رات تو سوتے گزار دیتے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں. اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے. تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی. یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا. کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ. آگئے. کہنے لگے اب تو میں اصلی بات بتاؤں، اب تو میں اندر کی بات بتاؤں. انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں. تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی. لہذا ہاں جی جی جی. تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا. کہا یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں. اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے. تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے ہاذا ہوا. یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا. یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے. یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے. اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو. یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے. میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے. بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی. ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی. ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے، تھوڑا روکا سوکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی. یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے. یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتے. سبحان اللہ. تو یہ تھے طارق جمیل صاحب، تو کہ بہت ہی اچھا اور ایموشنل اور بہت ہی اچھا بیان کر رہے تھے. تو ان کا مطلب ہے کہ اس بیان کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے، اپنے انسانوں سے، اپنے مسلمان پوری انسانیت سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. مطلب مین ان کا جو ایک جو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا وہ یہ فوکس تھا سارا. یہ قصہ سنانے کا بھی ان کا یہ آخری جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک مسلمان بھائی سے بھی، صرف مسلمان بھائی سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے بھی، پورے انسانوں سے بھی جو ہے اپنا دل کو صاف رکھنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمارا مقام، مطلب ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جبرائیل کے برابر، مطلب فرشتوں کے برابر انسان کا مقام ہو جائے گا. مطلب کہ انسان کو سب سے مین چیز یہ ہے کہ دل کو اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے نا وہ اپنے مسلمانوں سے صاف رکھنا چاہیے. بلکہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے، اور جتنے بھی آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں،
یا آپ کے ملنے ملانے والے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کسی قسم کا دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے یار کہ اس کے پاس اللہ پاک نے اس کو مطلب ہے کہ مجھ سے زیادہ نوازا ہوا ہے، یا کسی اور لحاظ سے وہ آپ سے بہتر ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے یا ویسی کسی لحاظ سے وہ آپ سے اگر مطلب دنیاوی طور پہ وہ افضل ہے، تو آپ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ آپ اس سے آپ بغض نہیں رکھو، اس کے لیے آپ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تو مین چیز یہی ہے کہ انسان آپ کسی سے آپ نفرت نہیں کرو، اور دوسری بات ہے کہ آپ کسی سے حسد نہیں رکھو۔ اگر آپ حسد نہیں رکھو گے کسی سے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کا مقام بھی دوسروں سے اچھا کر دیں گے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ اس کا مقام جو ہے، ان لوگوں کا مقام جو ہے ان سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ ساری رات جاگتے بھی نہیں ہیں، اور وہ مطلب صرف اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور پوری انسانیت سے بھی۔ ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا۔ تو انسان، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس شخص کا جو ہے دل بالکل صاف ہوتا ہے، میں نے یہ اپنی زندگی کا میرا ایک تجربہ بھی ہے، اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ بھائی جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ نوازتا ہے، دنیا میں ہی اس کو نوازتا ہے، اور آخرت میں کیا نوازے گا یہ تو اللہ کا کام ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بھائی کہ وہ انسان کو اس نیت کو صاف رکھنے کے معاملے میں بندے کو جو ہے نا اللہ بندے کو کیا عطا کرے گا۔ تو جیسے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ایک بزرگ کا کہ بھائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس کو مطلب ہے کہ جنت کی بشارت دی، اور مطلب ایک دن بھی ان کو جنت کی بشارت دی، دوسرے دن پھر تیسرے دن، تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے، تو وہ مطلب ہے کہ اس کو بات دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ وہاں جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ وہ عبادت گزار تھے، مطلب ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، مطلب ہے کوئی ایسا ارکان نہیں تھا جو وہ چھوڑتے تھے، مطلب ہے کہ رات وہ بتا رہے تھے جیسے طارق جمیل صاحب کے، وہ تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور مطلب ہے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ہر وقت رہتے تھے۔ تو ان کو مطلب ہے کہ ایک حیرت ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب ہے کہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل دی ہے، تو اس میں کوئی ایسی خاص بات ہوگی کہ ان کو جو ہے اللہ پاک نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہ انہوں نے اسی طرح جو ہے نا ان کو ایک بہانہ بنا کر بھائی میری اس طرح گھر سے والدین سے ناراضگی ہے تو میں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اسی طرح وہ اس کے یہاں قیام کیا۔ تو قیام جس رات جو ہے جب وہ جا کے سوئے تو وہ اس طرح وہ چھپ کے دیکھتے رہے کہ بھائی کہ کس طرح یہ بزرگ جو ہے نا رات کو عبادت کیا کرتے ہیں، یا کوئی ایسا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی ہے جنت کی۔ تو وہ انہوں نے رات کو دیکھا کہ وہ آئے بزرگ اور اپنا چادر اوڑھی اور سو گئے، اور انہوں نے کوئی ساری رات کوئی مطلب عبادت نہیں کی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی نوافل نہیں پڑھے، کوئی تہجد نہیں پڑھی۔ تو وہ مطلب ہے کہ جو حضرت عبداللہ جو صحابی تھے وہ یہی امید رکھ رہے تھے کہ ساری رات عبادت میں گزاریں گے، یا کوئی اور ایسا ان کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر دوسرے دن پھر اسی طرح گزر گیا، تیسرا دن پھر اسی طرح گزر گیا۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو وہ صحابی جو ہے نا وہ پھٹ پڑے کہ بھائی یہ تو میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا 3 دن مسلسل جو ہے نا آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو اب میں پر چاہت تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، صرف فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کیسے دی۔ تو اس پر وہ صحابی نے ان کو بلایا، بولا ادھر آؤ میرے پاس بیٹے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نہیں کرتا ہوں عبادت، اپنی صرف فرض نماز پوری کرتا ہوں، لیکن میں اپنے انسانوں سے، اپنے مسلمانوں سے جو ہے نا اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں، اپنے دل کے اندر کوئی بغض نہیں رکھتا، کسی انسان کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا۔ تو یہ مین چیز ان کا یہی تھا کہ بھائی کہ کسی انسان کے لیے آپ اپنے دل میں نفرت نہ رکھو، اور کسی انسان کے لیے اپنے بغض میں، اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے، دولت زیادہ آ رہی ہے، یا اس کے پاس مطلب کسی لحاظ سے بھی آپ سے اگر بہتر ہے،
تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہ رکھو، اس کے لیے کوئی بغض نہ رکھو آپ۔ مین ان کا جو ٹائٹل تھا، فوکس تھا، وہ یہی تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی اپنے ساتھی کے لیے، کسی اپنے رشتہ دار کے لیے، کسی اپنے ساتھ کام کرنے والے کے لیے، یا جو بھی ہمارے عزیب و قارب ہیں اور ملنے ملانے والے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی بھی ان کے لیے بغض نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی حسد نہیں رکھنی چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں چاہیے، کوئی بھی نفرت ان کے لیے نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا اور سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کا، اس جو بیان کا جو ریئیکشن ہے، وہ یہیں ہم دی اینڈ کرتے ہیں۔ اور آخر میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ بھی کسی ویڈیو پر ہم سے جو ہے ریئیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ریئیکشن کے ساتھ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔